बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 31 मार्च मंगल का दिन है, ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरें हैं, उसके बाद तज्ज़िया भी आपके सामने। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर अभी ताज़ा तरीन आई, ट्रंप का अबनाए हरमस के हवाले से कब्ज़ा कबूल सरेंडर कर रहा है और वाइट हाउस ने इसका ऐलान भी किया है। ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। अब ये मुश्तरका कंट्रोल होगा या ईरान को मिलेगी। ईरान ने अपनी बमबारी का भी जवाब दिया, कुवैत अरब अमारात पर समुद्री बंदरगाहों पर क्या किया, और अपनी यूनिवर्सिटी इस्फहान पर हमले का जवाब लेते अमरीकी यूनिवर्सिटी सलमानिया इराक में जो मौजूद है वहाँ भी लिया। ईरान के इसराइल पर भी ताबड़तोड़ हमले, तेल अवीव में मिसाइल टकराते रहे। सऊदी अरब 8 बैलिस्टिक मिसाइल का, 10 ड्रोन हमलों का अभी खबर। और अलखर्ज सूबे पर सऊदी अरब के वहाँ पे भी कितने मिसाइल रोके गए, क्या क्या हुआ। और जोहरी हथियारों का जो प्लान अभी सामने आया, ईरान 10 दिनों के अंदर जोहरी हथियार बनाने की सलाहियतें, 540 किलो यूरेनियम, 450 नहीं था, ये कहाँ रखा है, इसकी तफसीलात भी आ चुकी हैं। और नेतन्याहू ने आज सऊदी अरब, अरब अमारात समेत मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक के तेल और गैस इसराइल शिफ्ट करने का मंसूबा बता दिया। पहली दफ़ा यमन में 30 लाख फौजी दस्ते भी अमरीकी ज़मीनी फौजी दस्तों के इस्तकबाल के लिए। और तारीखी सर्वे दुनिया में पाकिस्तान में 82% लोग ईरान के साथ और इसराइल के साथ कितने और सऊदी अरब के साथ कितने, ये भी बताता हूँ आपको। और जंग बंद करने का मुतालबा किसकी तरफ से आया? चीन की तरफ से। कतर और ईरान, कतर और इसके अलावा जो सऊदी अरब ने नया अस्करी इत्तेहाद बनाया अपनी बेइज्जती का, बिन सलमान का बदला। और सुप्रीम लीडर के जनाजे के बारे में, पाकिस्तानियों की एंट्री क्या फ्री होगी ईरान में। और 10,000 फ़लस्तीनियों की सज़ाए मौत का कानून इसराइल पार्लियामेंट ने पास किया है, इंटरनेशनल दुनिया में मजम्मत। और आज खान का अलकादर ट्रस्ट केस भी इस वक्त अदालत में लगा हुआ और वहाँ पर बड़े मुस्बत इशारे आ रहे हैं। ये भी आपको बताता हूँ, लॉकडाउन नहीं लगेगा, चारों वज़राए आला ने मुस्तरद किया, और मुज़ाकरात की अपडेट्स भी। लेकिन सबसे पहले जो जंग के आपको पता है मामलात हैं, आज 5वां हफ्ता है। अभी 36 मिनट पहले जब ये आप वीलॉग देख रहे हैं, तेल अवीव में क्लस्टर मेंशन के हमले हुए, शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों में, इमारतों में आग लगी हुई है। और ये रात को ईरान के हमलों का जवाब था। वीडियो इमेजेस और सबूत इसराइल की तरफ से आ रहे हैं, क्लैश रिपोर्ट्स पे लगे हुए हैं। ये ईरानी मिसाइल जिग जैग करते हुए इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से बचते हुए फ़ज़ा में डांस करते हुए तेल अवीव में गिर रहे हैं। ईरान ने अपनी यूनिवर्सिटी जो इस्फहान में अमेरिका इसराइल का हमला हुआ, उसका जवाब इराक में मौजूद अमेरिका की यूनिवर्सिटी सलमानिया पर हमला किया और वो जवाब दिया। फिर अपनी तनसीबात के हमलों का जवाब उन्होंने रियाज पर 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन हमलों से दिया। ये जो सबसे बड़ी इन्हें कामयाबी, जिसका कल ईरान ने दावा किया था कि कुवैत, अरब अमारात और बहरीन की बंदरगाहों पर हमले करेंगे, वो कर दिए। तनसीबात पर ज़ाहिर हमले हुए थे। इन्होंने कुवैत के डेव हैकल क्रूड ऑयल के सबसे बड़े टैंकर पर, जो अरब अमारात की बंदरगाह पर लंगरअंदाज 333 मीटर लंबा 5 लाख टन जखीरा रखने वाले जहाज़ पर, और ये अबनाए हरमस से दूर था, ईरान ने तबाह किया। सलमान नामी ये कुवैत का बड़ा मशहूर जहाज़ है। और ये तनसीबात के हमले का जवाब था जो रात गए ईरान पर हमले हुए। इस्फहान शहर पर 2000 पाउंड वजनी बंकर बम गिराए गए। उसकी वीडियो ट्रंप ने बड़े फख्र से अपने अकाउंट पर शेयर की कि हमने असले के ज़खायर पर हमला किया। अब ईरान के देखें, इस वक्त दुनिया में 2 शहर, तेल अवीव और तेहरान, दोनों में आपको पता है जंग की तबाही की नजर आया। तेल अवीव में भी यही मामला है बिल्कुल। इस्फहान में जो दुनिया का तारीखी और सबसे पुराना शहर है, यहाँ बमबारी हुई। और इसके साथ ईरान की तरफ से लेबनान में भी इसराइली फ़ौज पर जो हमले जारी हैं, जनूबी लेबनान में 4 इसराइली फ़ौजी जो है वो मारे गए, और जिनकी तस्वीरें भी अब जारी हुई हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमेरिका ज़मीनी फ़ौज का ऐलान तो करता है, लेकिन ईरान जो उसको हैंडल करने का मंसूबा बताता है, उससे फिर खौफ है। 10 लाख ईरान के रज़ाकार, और अब जो दूसरी तरफ से अभी ईरान के हामियों की, इनके तमाम प्रॉक्सियों की पूरे खित्ते में हाई अलर्ट। यमन के 30 लाख जंगजुओं की यमन के मीडिया ने वीडियो जारी की। अमरीकी फ़ौजी ईरान पर जो ही पहला कदम रखेंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे, अरब ममालिक की तरफ पेशकदमी करेंगे, इराक के ज़रिए, शाम में, लेबनान के ज़रिए, फिर यमन के ज़रिए, यहाँ से अरब ममालिक में ज़मीनी फ़ौज। और ये अमेरिका के साथ साथ इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा और ख़तरनाक मामला है। ईरान के पास आपको पता है लंबी जंग लड़ने का हौसला भी है, स्टेमिना भी है। ये 8 साल इराक से लड़ चुके हैं पहले भी, उस वक्त भी जब पूरा मगरिब इनके मुखालिफ था। और अमेरिका इसराइल तो चाहते हैं कि वो ईरान पर एटमी हमला करें। इनके पास इतलात मौजूद है कि 60% यूरेनियम जो 10 दिनों के अंदर 90% हथियारों की अफसूदगी कर सकता है अगर इन्हें जदीद सैनिटरी फ्यूज मिल गए। ये 540 किलोग्राम यूरेनियम अभी इस्फहान के किसी ज़ेर ज़मीन सुरंग कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया। और अमेरिका इसराइल की ये खबर इसलिए तहलका खेज है कि इन्होंने पहले दावा किया कि नतान्ज में और फोर्दो में ये तबाह कर चुके हैं। ट्रंप ने खुद आके बयान दिया था, लेकिन ज़ेर ज़मीन महफूज मकामात पर ये मुतासर नहीं हुआ। इसकी खुद इन्होंने भी सेटेलाइट फुटेजेस जारी किए हैं। 18 महफूज कंटेनर ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं,
یعنی یورینیم کا یہ پورا ذخیرہ موجود ہے، محفوظ ہے، اور ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ اس پوری جنگ لگانے کا جو اصل مقصد تھا وہ اب بار بار مختلف انداز میں سامنے آ رہے ہیں، بلی تھیلے سے باہر۔ 32 دنوں میں 12 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا جنگ بند کرنے کا، 6 دفعہ سیز فائر اور 4 دفعہ مذاکرات کی اپیل، جیسے ہندوستان کے جہاز تھے۔ اصل سٹوری کیا نکلی وہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے پوری پالیسی بتاتے ہوئے کہہ دیا صاف صاف، انہوں نے صاف صاف کہا جی ابنائے ہرمز ہم نہیں کھلوا سکتے، صاف صاف، نہ ہی ہمارا کھلوانے کا کوئی ارادہ ہے، کہ یہ ہماری جنگ جیتنے کے مقاصد میں ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کو انہوں نے ختم ہی کر دیا بیچ میں سے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ٹرمپ نے بلکہ اس جنگ کے اخراجات کا بل مڈل ایسٹ کے ممالک کے سامنے رکھ دیا، لے جی یہ پے کریں، کیا آپ کی سلامتی کی جنگ تھی، اب سارے آپ ملیں اور یہ ہمیں کھربوں ڈالرز دیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جو آج خبر جاری کی کہ دیکھیں یہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، دنیا کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ تیل کا ہے نا، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ابنائے ہرمز کی بندش، امریکہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اسرائیل کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ٹرمپ ہاؤس کے معاونین خود کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ابنائے ہرمز بند رہے کھلی رہے ہمارا مسئلہ ہی نہیں، ہم اسے زبردستی کھلوانے میں لمبی اور خطرناک فوجی مہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ انہیں مڈل ایسٹ کے جنگی ماہر ہیں جنرل سٹیو اینڈرسن، اس نے بھی پہلے کہا کہ خار جزیرہ ہو یا ابنائے ہرمز ہو، کوئی زمینی آپریشن کی کوشش ہو یا اصفہان میں فوردو میں یورینیم چوری کرنے کے لیے فوج ہو، یہ ہمارے لیے موت کی دلدل ہے۔ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مغربی انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے وہ ایران میں نہیں تھا۔ ایران چونکہ دنیا کا واحد ملک تھا جس کی ابھی تک دنیا انہیں جنگی صلاحیتوں کا، اس کی فوج کا، اس کے اثاثوں کا، ملٹری انفراسٹرکچر کا انہیں کوئی اندازہ نہیں، ان کے پاس معلومات نہیں ہیں، اور یہ کہنا ہے جس دشمن پر جس ہم لڑنے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں۔ اور پھر یہ انٹیلیجنس کی آپ کو پتا ہے جو جنگی صلاحیتوں کی آج 32 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک انہیں یہ نہیں پتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایران کی طاقت کا ابھی تک انہیں نہیں پتا، ایران کی بحریہ، ان کے میزائل، ان کے ذخائر، دفاعی صنعت، اس پر انہوں نے بے تحاشا حملے کیے، ہزاروں کے حساب سے 12,000 حملے ہیں، لیکن ایران آج بھی 10 دنوں کے اندر ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ٹرمپ نے محدود پیمانے پر کیوں ایٹمی ہتھیاروں کی تہران میں استعمال کی دھمکی دی، وہ سفارتی دباؤ اور مذاکرات کا معاملہ کیوں شروع کیا، اور وہ بھی بنا ابنائے ہرمز کھلوانے کے، بنا جنگی مقاصد کے۔ اب یورپ اور اتحادیوں کو یہ کیا بتاتا رہا کہ ہماری سفارتکاری اگر ناکام ہوئی، ابنائے ہرمز جاتی ہے تو جائے، صاف صاف عرب ممالک کو، یورپ کو، کہ سمندری راستوں کی ابنائے ہرمز کی سیکیورٹی کا ذمہ دار امریکہ نہیں ہے، کھربوں ڈالرز لے کے بھی۔ اور یہ فوجی کامیابی کا آپ دعویٰ کیسے کریں گے اگر ابنائے ہرمز نہ کھلی یا جزوی طور پر بھی بند رہی؟ دیکھیں اس کے تو اثرات معاشی جنگ ہونے کے بعد بھی آتے رہیں گے۔ اب یہ صرف امریکہ نہیں بلکہ انہیں برطانوی فوج کے جو سابق سربراہ ہیں جنرل لارڈ ڈینٹ، اس نے بھی ٹرمپ کو سمجھایا کہ تم نے اپنے منہ سے بڑا لے لیا ہے نوالا، اب مشکل میں پھنسے میں، نقصان کا اندازہ نہیں ہے، یہ فوجی اس موت کی دلدل میں جا کے پھنسیں گے، جو ہلاکتیں ہوں گی اس میں امریکی عوام جو کرے گی وہ الگ ہوگا، جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اسی لیے ایٹمی ہتھیار کی طرف یہ نہیں جا رہا، تمام ماہرین اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کہ کس ملک سے تم لڑ رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے پاسداران انقلاب کے ابھی نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنصیری جو شہید ہوئے، ان کی جگہ پہ جو نیا کمانڈر ہے اس کا پہلا خطاب کیا تھا، اس نے ایرانی عوام، اپنی فوج، اپنے سپریم لیڈر کو علی رضا کی شہادت پر مبارکباد دی۔ اب اس قوم سے آپ کیسے لڑیں گے؟ وہ کہہ رہے شہادتوں کے ہم عادی ہیں۔ ایران اس خطے کا سب سے طاقتور ملک بن کر سامنے آ چکا ہے، 20% تیل کی سپلائی اب دہائیوں تک ان کے کنٹرول میں رہے گی۔ یہ سپر پاور والا معاملہ، ایران اس حکمت عملی پہ اب کام کر رہا ہے کہ جنگ چاہے جتنی مرضی لمبی ہو، جتنا مرضی نقصان ہو، برداشت کریں گے، ابنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آفیشلی امریکہ اسرائیل سے منظور کروائیں گے کہ ہمارے پاس ہی رہے، اب عرب ممالک بھی مانیں۔ اب یہاں جو پس پردہ عرب ممالک منت ترلا کر رہے ہیں، جو آگے نیتن یاہو نے بھی کہا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ ان کے لیے کیوں اتنا خطرناک ہے۔ اب دیکھیں عرب ممالک دونوں طرف سے بڑی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، بہت بری طرح، انہوں نے ہر ایک سے دفاعی معاہدہ کر لیا۔ یہ یوکرین کے ساتھ ابھی جو بن سلمان کی بےزتی کی ٹرمپ نے، اس پہ جو معاہدہ کیا یوکرین کے ساتھ، امریکہ اس پہ سیدھا ہوا۔ مارکو روبیو نے جو وزیر خارجہ ہے محمد بن سلمان سے کہا کہ ہم آپ کا دفاع کریں تو یوکرین سے کیوں معاہدہ کیا؟ اس نے کہا یہ جو گھٹیا گفتگو ہے، مطلب زجزہ اس کا رد عمل تھا، ظاہر ہے یوکرین سے دفاعی معاہدہ، ورنہ یوکرین خود اس وقت لٹا پٹا۔ ٹرمپ کے غیر سنجیدہ بیانات کی وجہ سے اس وقت ٹرمپ کے اور محمد بن سلمان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ بلا شبہ محمد بن سلمان نے اس طرح کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ اسے چھوڑے گا نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ابھی تو خیر ان کی بہت بڑی مجبوری ہے عرب ممالک کی، میں آپ کو ذرا تھوڑی سی مجبوری سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آئے۔ اور یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ خود نیتن یاہو کا انٹرویو ہے، پورے کا پورا انٹرویو، اس نے خود یہ پورا منصوبہ اور پلان بتایا۔ اس نے کہا یہ گریٹر اسرائیل تو جغرافیائی حوالوں سے آپ سنتے ہیں، نیتن یاہو نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے تمام ذخائر کو، تیل اور گیس کو ہم اسرائیل شفٹ کریں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے،
مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ان کا تیل اور گیس. ابنائے حرمز پہ چونکہ ایران کا کنٹرول ہو گیا تو نیتن یاہو نے کہہ رہے ہیں عرب ممالک کو چلیں وہ چھوڑیں, سعودی عرب, عرب امارات, قطر, بحرین, سب یہ تیل اور گیس ان علاقوں سے جہاں ایران کا قبضہ ہے وہاں سے بھی نکالنے کے لیے جو ذخائر ہیں ان کو پائپ لائنز کے ذریعے مغرب کی طرف اور پھر سعودی عرب کے ذریعے بحیرہ احمر تک لے کے جائیں گے. وہاں بحیرہ روم اور پھر بحیرہ روم سے اسرائیل کی بندرگاہ ہوتا, یعنی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن جیسے بنی ہے سعودی عرب میں, بالکل اسی طرح بحیرہ احمر میں بھی ایسی پائپ لائن. ہم سارے کا سارا تیل اور گیس اسرائیل لے جائیں گے. اب ذرا آپ سوچیں کہ یہ سارے کا سارا تیل اور گیس اسرائیل کی بندرگاہوں تک چلا جائے تو اس کا مطلب ہے سارا کنٹرول تو اسرائیل کے پاس آ گیا. یہ ایکسپورٹ کے فلو کو, سپلائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تمام کے تمام عرب ممالک ان پر انحصار کرنا پڑے گا, عرب امارات, قطر, بحرین, سعودی عرب. انہیں پھر اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا, ہر جائز ناجائز بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی, اور مڈل ایسٹ پر اسرائیل کا بآسانی قبضہ ہو جائے گا. یعنی تیل کی قیمتیں, تیل کی سپلائی, اس کے ٹرانزٹ فی, خرچے, یہ اربوں ڈالر سارے کے سارے یہاں سے وصول کرتے رہیں گے. پھر انہیں خوفزدہ بھی کریں گے, جب دل کرے گا بند کر دیں گے. ابنائے حرمز پر ایران کا کنٹرول, اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ مطلب وہی معاملہ ہے کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ, کٹنا خربوزے نے. یہ اتنا خطرناک منصوبہ اب عرب دنیا کو سمجھ آ گیا کہ جنگ لگانے کا اصل مقصد کیا تھا. اب اسرائیلی وزیر اعظم کے اس انٹرویو میں جو اس نے اہم باتیں کی کہ ٹرمپ کو یہ عرب ممالک ایران پر حملے کے لیے واقعی مجبور کرتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں. یہ اس نے ٹرمپ کی طرح ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ ہم تو اس وقت صرف یہودیوں کو نہیں بلکہ مسیحی برادری کے لیے دنیا میں لڑ رہے ہیں. اندازہ کریں, حالانکہ مسیحیوں کا اس میں تو کوئی نہیں تعلق, ان کے تو پاپ کہہ رہے ہیں منع کر رہے ہیں جنگ سے. یہاں وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں امریکہ کو بڑا شیطان اور مجھے چھوٹا شیطان یورپ کہہ رہا ہے. اب یہاں ایران کے ساتھ جو اس نے کہا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جی ہمیں مرد آباد کہتے ہیں. شمالی کوریا, چین اور روس نہیں کہتے, یہ کہتے ہیں, ہمارے خلاف نعرے لگاتے ہیں, اس لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں نعرے لگانے پہ. اور اس نے یہ نہیں لیکن بتایا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے آج 10,000 فلسطینیوں کو سزائے موت اور پھانسی کے لیے قانون بنایا, جس کے بعد ایوان میں وہاں اندر شراب کی بوتلیں کھلی, جشن منایا گیا. 10,000 فلسطینیوں کو جو سزائے موت, پوری دنیا میں اس کی کنڈیمنیشن ہو رہی ہے. اب مذاکرات میں دیکھیں ساکھ ڈار چین کے, وہاں بیان جو چین نے دیا وہ پاکستان کی کوششوں کو سراہا, لیکن جو اصل معاملہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کر دی چین نے, کہا یہ جنگ بند کریں. اور ترکی کے انٹیلیجنس چیف نے جو بیان جاری کیا, وہ ابھی جو مذاکرات کا فریم ورک بنا ہوا ہے یہ اس کے الٹ ہے. انہوں نے کہا یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی ہے, مقصد کیا ہے کہ ترک, کرد, ایرانی اور عرب مسلمان یہ آپس میں لڑتے رہیں. اب ایران کی ظاہر ایٹمی صلاحیتیں ہیں اور عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کو اس جنگ میں بلا شبہ سب کو نقصان ہو رہا ہے, اور ٹرمپ کو بھی ہو رہا ہے. یہ سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ مقبولیت اس کی گری ہے. ابھی 16 مہینے کی اقتدار میں یہ 40% تک گر چکا ہے. یہ صرف 16 مہینے میں ہوا ہے. اب دوسری طرف ایران کی حمایت آپ دنیا بھر میں دیکھیں, خاص طور پر امت مسلمہ میں, یہ دنیا کے مختلف ممالک کا ورلڈ لیول پر سروے ہوا تو پاکستان میں سے 82% لوگ ایسے ہیں جو ایران کے ساتھ ہیں. نیوٹرل اور اسرائیل کے ساتھ بھی تعداد ہے. آپ حیران ہوگے, اسرائیل کے ساتھ بھی پاکستان میں کچھ لوگ ہیں. وہ کون ہیں اب آپ کو پتہ ہے سارے. سعودی عرب کے اندر 65% لوگ نیوٹرل ہیں, یعنی سعودی عرب میں اس وقت بجائے وہ اس سعودی حکومت کی حمایت کریں وہ نیوٹرل ہو گئے. مصر میں 50% لوگ ایران کے ساتھ ہیں, اسرائیل اور کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان دنیا جو سعودی عرب کے معاملے پر نیوٹرل نظر آئی, ورنہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ الٹ نظر آتا ہے. مطلب یہ ایران کی سب سے بڑی سفارتی طاقت ہے, دنیا نے تسلیم کر رہی ہے. آپ کو بھی واقعہ بتاؤں جو لبنان میں ہوا, ایرانی سفیر کو وہاں نکالنے کا لبنان نے کہا, ایرانی سفیر نے انکار کر دیا کہ نہیں جاتا, ادھر ہی رہوں گا. ویسے عام طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے ایسی حالت میں, لیکن وہاں حزب اللہ کی طاقت دیکھیں, لبنانی حکومت گرفتار نہیں کر سکی. وجہ یہ وہاں اتنی پاور میں ایران. ابھی سپریم لیڈر علی خامنہئی صاحب کے جنازے کا اعلان, اس میں پاکستانیوں کو شاید فری ویزے کے جاری کرنا, بائی روڈ کے راستوں سے بغیر رکاوٹ کے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایرانی حکومت, میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ غور و فکر کر رہے ہیں. اس میں ظاہر سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان سے لوگوں کو آنے دیں گے. یہ چونکہ دنیا کی شاید تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ بن جائے. ایران کیونکہ اسے سمبولک طور پر, جسچر پہ پوری دنیا میں جنگ ختم ہونے کو فتح کے اعلان کے طور پر سپریم لیڈر کی شہادت کا جنازہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. اللہ کرے جنگ ختم ہو اور ایسا ہی ہو. پاکستان میں مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں اس ویلاگ میں سب کے لیے کہ یہ جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, ہم سب پاکستانی امت مسلمہ تمام سپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو, جنگ بند ہونی چاہیے. لیکن یہ بالکل ایسے ہے جیسے عمران خان سے مذاکرات کی سب سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان خود بھی ڈائلاگ پہ یقین کرتے ہیں, ہر بندہ ذی شعور کرتا ہے. لیکن اس میں معاملہ شرائط کا ہے, مذاکرات میں, مفاہمت میں اور سرنڈر میں فرق, اور ان قربانیوں کو ذہن میں رکھ کے, بس اتنی سی بات ہے. اب آج چونکہ 31 تاریخ ہے, خان کا القادر ٹرسٹ کیس ہے, اور آج جو عدالت میں سرفراز ڈوگر نے مرکزی اپیل بشرا بی بی عمران خان کی جاری رکھنے کے لیے اگلے ہفتے اعلان کیا ہے کہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوگی.
تو اس پہ وہ کہہ رہا تھا پھر تو سوا معطلی کی ضرورت نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یہ جو چل رہا ہے جس میں ابھی سلمان صفدر کیس لڑ رہے ہیں, 14 مہینے بعد یہ کیس لگا ہے, 9 مرتبہ پروسیکیوشن کی درخواست سماعت ملتوی ہوئی اس میں. اور سرفراز ڈوگر نے آج کہا جی 2 دن میں تاریخ دے کے فیصلہ دوں گا, آپ تفصیلی دلائل دیں. اور اس پہ جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں اس نے اپنے ایک ظاہر ہے وہ وکیل کے طور پر کیس لڑ رہے ہیں. شاید اس کیس میں عمران خان کو ضمانت مل جائے, لیکن کیا یہ حکومت ان حالات میں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں؟ یہ دنیا کے سارے ماہرین تو انہیں سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان کا رہا ہونا پاکستان کے لیے بہتر ہے, امت مسلمہ کے لیے بہتر ہے. یہ جو دنیا کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں, کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں, ایک دفعہ ڈیلا جیل کی طرف دوڑ پڑے, سارے مسائل پاکستان کے ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے, یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, گراؤنڈ ریالٹی سے کہتے ہیں. اب تحریک انصاف کی قیادت کے لیے دیکھیں بڑا اہم معاملہ ہے. آج اسلام آباد میں جو 14 مہینے بعد سماعت ہوئی, سلمان صفدر, لطیف کھوسا, پنجوتا برادران, علی بخاری, نیاز اللہ نیازی موجود تھے, لیکن تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین صوبائی اسمبلی کے 8-10 لوگ تھے. پھر جب ان پہ تنقید کریں تکلیف ہوتی ہے, یہ رابطے کرنا شروع کرنے تنقید ہو رہی. بھئی آپ حکومتی اجلاسوں میں پہنچ سکتے ہیں, یہاں پر صوبہ چلانے کے لیے فارم 47 کے نظام کی حمایت کے لیے پہنچتے, اپنے رہنما اپنے لیڈر کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ بھئی شہر کے لوگ تو ظالم میں مانتے ہیں, لیکن آپ کو بھی تو مرنے کا اتنا ہی شوق ہے. حکومتی فارم 47 کے ظلم زیادتی پر تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہاں آپ کی طرف سے بھی تو کچھ نہ. ابھی محمود اچکزئی کے حوالے سے اسد اللہ خان کی خبر دیکھیں کہ وہ اس وقت اپنی گاڑیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, سٹاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کے بیان ہے جی صوبہ چلانا ہے. بھئی صوبہ تو علی امین گنڈا پور بھی چلا رہا تھا, اسے ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پھر کچھ ملاقاتیں بھی کروا رہا تھا. تو اس لیے طرز عمل پر فوکس کریں, طرز عمل اپنا ٹھیک کریں. سوشل میڈیا کے لوگ, پاکستانی لوگ, یہ صحافی صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میرا جواب ہے ان کو, اصل میں وی لاک کے توسط جو رابطہ کرنے کی کوشش کریں وہ اسے سن لیں, اپنا طرز عمل درست کریں جو پاکستان کی عوام آپ سے توقع کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام نے آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بڑی جان ماری ہے. اور ہم سب لوگوں کا تو دیکھیں فیورٹ وہی ہوتا ہے جو عمران خان کے نظریے پر کھڑا ہو, وہ اس قوم کے لیے ہیرو ہوتا ہے, اور جو بھی اس نظریے سے ہٹتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ورنہ فارم 47 کے نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ وہ بھی نہیں جیسے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے, اگر نظریے سے ہٹ جائیں. تو آخری ایک خبر جو لاک ڈاؤن کی, وہ چاروں وزرائے اعلیٰ نے مسترد کی ہے اس اجلاس میں, اور اس پہ کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ ٹائم اب نہیں ملتا, وہ کوشش کروں گا کہیں کور ہو. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.